अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह सोज़ाक की मर्ज़ के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दह मर्ज़ है। ये असल में जिस्म में सोज़ाक की मादा की ज़्यादती की वजह से पैदा होती है। सोज़ाक की मादा एक ऐसा ज़हर है जो गुद्दी मादा यानी कि सफ़रा में ख़मीर दर ख़मीर से पैदा होता है। जैसे ताज़ा दही बज़ाते ख़ुद एक ख़मीर है, दूसरे तीसरे रोज़ इसके ख़मीर में और ज़्यादा तेज़ी पैदा हो जाती है। इसकी तुरशी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर यही दही 10-15 दिन या 20-30 रोज़ पड़ी रहे तो इसमें इंतहाई तुरशी के साथ कीड़े भी पड़ जाएंगे। बिल्कुल यही सूरत सफ़रा में मुसलसल ख़मीर के बाद पैदा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सफ़रा जिसको तिब में करासी सफ़रा और जंजारी सफ़रा कहा जाता है और इनको जहर तस्लीम किया गया है। ये जहर गुद्दी अंसजा एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह पैदावार है जिसका मरकज़ जिगर है। रफ्ता रफ्ता ये जिस्म के हर गुदद में सर से पैर तक फैल जाता है और कीमियाई तौर पर खून में शरीक हो जाता है और इन सब में सुकेड़ पैदा कर देता है। पेशाब की नाली में शदीद सोजिश से ज़ख़म हो जाता है जिससे पहले जलन के साथ पेशाब, फिर शदीद दर्द के साथ खून और फिर पीप आना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही अज़्व मखसूस मुतवरम हो जाता है, यानी उसके ऊपर वरम आ जाता है। अगर पेशाब में जलन हो मगर खून और पीप ना आए तो इसको सोज़ाक नहीं कहा जाएगा, बल्कि इस हालत को हरकतुल बौल कहा जाता है। अगर सोज़ाक पुराना हो जाए तो उसे कुरहा कहते हैं। सोज़ाक को अंग्रेज़ी में गौरिया कहते हैं। पेशाब की नाली में अंदर की तरफ एक झिल्ली होती है जो किशरी मादा यानी कि गुद्दी निज़ाम की बनी हुई होती है। वो ज़रूरत के वक्त रतूबत से तर रहती है और ये ज़रूरत पेशाब और मनी के अखराज में पैदा होती है। जब इस रतूबत का अखराज किसी सबब से रुक जाता है तो नाली में जलन पैदा होती है। यही जलन हरकतुल बौल या सोज़ाक की सूरत इख्तियार कर लेती है और जब ये शिद्दत इख्तियार कर ले तो सोज़ाक की मादा पैदा हो जाता है। सोज़ाक के जिस कदर भी असबाब हो सकते हैं, इनमें यह बात ज़रूरी है कि पेशाब की नाली में रतूबत का अखराज बंद हो जाता है। मसलन कसरत मुबाशरत, ये भी इसका एक सबब है। हैज़ का असर, यानी घर वाली को अगर हैज़ आया हुआ हो उसके पास बंदा जाए तो उसका असर भी हो जाता है। गर्म तेज़ अशिया, खाने पीने की गर्म और तेज़ अशिया इस्तेमाल की जाएँ। सोज़ाक की मादा का असर, हामला की रतूबत, बाज़ अमराज का असर, इग़लाम बाजी, जलक का कसरत से इस्तेमाल वगैरह, जिनकी सूरत ये होती है कि कसरत मुबाशरत ख़ुसूसन ज़नाकारी इस मर्ज़ का ख़ास सबब होता है, जिसके बायस हमेशा रगड़ और कसरत इंजाल से एक तरफ अज़ू सोज़शनाक हो जाता है और दूसरी तरफ रतूबात का अखराज ख़त्म हो जाता है, बल्कि मनी की पैदाइश भी ख़त्म हो जाती है। खुश्क रगड़ से अक्सर खून आ जाता है और अज़्व मखसूस मुतवरम हो जाता है, उसके ऊपर सोजन आ जाती है। हैज़ के खून में जो तेज़ी होती है इसके असरात से इनकार मुमकिन नहीं है। इसके अलावा खून बज़ाते खुद काते रतूबात है, रतूबात को ख़त्म करता है। हैज़ के अलावा रहम की मुताफ़िन शुदा रतूबात, हमल के अयाम की रतूबात, सैलान और रहम की रतूबात वगैरह के असरात से भी ये मर्ज़ पैदा कर देते हैं। इसी तरह औरत और मर्द के अंदर अगर सोज़ाक की मादा का असर हो तो ये भी मर्ज़ पैदा करने का एक सबब है। गरम और तेज़ अशिया में मिर्च, मसाला जात, तेल और तुरशी, चटनी, अचार, कसरत शराब और भुना हुआ गोश्त रतूबात के अखराज को रोक कर नाली में सोजिश पैदा कर देते हैं और साथ ही पेशाब में तेज़ी पैदा हो जाती है। बाज़ अमराज में गुदद और गोशाए मुखाती में सोजिश पैदा हो जाती है। पत्थरी और रेग, नकरस की कसरत एहतलाम, इनके अलावा इग़लाम बाजी और जलक में कसरत, रगड़ और गंदगी और मनी और रतूबात का अखराज, ज़्यादा अखराज अक्सर सोज़ाक पैदा कर देते हैं। सोज़ाक की मर्द और सोज़ाक की औरत से भी ये एक दूसरे को मर्ज़ हो जाया करता है। सोज़ाक की मादा और दीगर असरात के चंद दिनों बाद अक्सर 3 से 7 दिन के अंदर पेशाब की नाली में सोजिश और ख़ारिश
اور جلن اور کمی و بول یعنی کہ پیشاب کی کمی شروع ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ درد، خون اور پیپ کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ درد بڑھتا جاتا ہے، پیشاب رک جاتا ہے یا پھر روک روک کے آتا ہے، عضو مخصوص سوج جاتا ہے، پیشاب کرتے وقت ٹیسیں پڑتی ہیں، ایسے چبھن سی ہوتی ہے، تکلیف یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ کپڑا بھی اگر لگ جائے تو درد ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ علاج سے کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر علاج صحیح ہوا ہو تو سوزاک بالکل رفع ہو جاتا ہے، اگر علاج صحیح نہ ہوا تو یہ پھر قرحہ بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا سوزاکی مادہ سارے جسم میں اثر کر کے خوفناک صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ سوزاک کا جب آرام نہیں آتا تو قرحہ بن جاتا ہے، اس سے پیشاب کی نالی خشک اور تنگ ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو پیشاب کی نالی میں تیز سلائی سے پھر زخم کیا جاتا ہے اور نالی کا راستہ کھولا جاتا ہے، اور بعض اوقات پیشاب کے اخراج کے لیے نالی میں ایک اور راستہ بنانا پڑتا ہے۔ سوزاکی مادہ میں شدت کے بعد یہ مثانہ کی طرف بڑھتا ہے تو غدد مزی اور ودی اور خصیہ فوقانی تک چلا جاتا ہے۔ جب اس کا زہر اس کا اثر خون میں سرایت کر جائے تو اس کو بھی متعفن اور زہریلا کر دیتا ہے، جس سے جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔ اس سے دل اور باقی اعضاء کی جو غدی جھلی ہوتی ہے، جو غدی پردہ ہوتا ہے، اس میں بھی شدید سوزش ہو جاتی ہے، جس میں پیشاب کا بند ہو جانا، پیشاب میں خون کا آنا، خون کا متعفن ہو جانا، جوڑوں کا درد، ورم معدہ، مثانہ اور سوزاکی آنکھ کا آنا شامل ہے۔ عورتوں میں یہ مرض جب رحم تک پہنچ جاتا ہے تو رحم اور خصیت الرحم میں ورم پیدا کر جاتا ہے، جس میں پیشاب کے امراض کے علاوہ رحم کے بعض امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اکثر بانجھ پن پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ سوزاک کوئی معمولی مرض نہیں ہے، اس سے بھی بہت خوفناک قسم کا زہر پیدا ہوتا ہے جس کو سوزاکی زہر کہا جاتا ہے۔ جب تک اس کا مکمل علاج نہ ہو جائے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا زہر جسم میں داخل ہو جائے گا۔ سوزاک پیشاب کی نالی کا مرض ہے، اس میں نالی کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش وہاں کے غشائے مخاطی میں ہوتی ہے جس کا تعلق غدد سے ہے یعنی جگر سے ہے۔ گویا جگر و گردوں اور جسم کے تمام غدد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ مرض کا مرکز پیشاب کی نالی ہے مگر اصل مرکز جگر ہے جو ایک عضو رئیس ہے، اس لیے سوزاک کے علاج میں جگروں اور گردوں اور پھر غدد غشائے مخاطی وغیرہ کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ اس مرض میں جگر، گردوں اور غدد و غشائے مخاطی میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اصول علاج میں اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں کی سوزش کے ساتھ ساتھ وہاں کا سکیڑ بھی ختم ہونا چاہیے، تو اس کا علاج انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا۔ جب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں، جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو علامات آتی ہیں شفا کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیشاب میں جلن نہیں ہوتی، پیشاب میں خون اور پیپ کا نام و نشان نہیں رہتا، بلکہ اس کے سوراخ میں چپک تک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم اور جگر میں سوزش پیدا کرنے والی اشیاء کے استعمال سے اس کی علامات کا اظہار نہیں ہوتا، خاص طور پر انڈے، بھنا ہوا گوشت، لہسن، پیاز، سرخ مرچ اور گرم مسالہ جات وغیرہ۔ نلوں میں درد اور بوجھ وغیرہ کے محسوس نہ ہونے کے بعد اس مرض سے کلی طور پر شفا ہو گئی ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی کچھ علامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسم میں جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، سوزشی دانے ہوتے ہیں، خون میں جوش، جسم اور چہرہ اور پیشاب میں زردی کے ساتھ جلن، خون میں رقت یعنی کہ پتلا پن۔ چونکہ اس زہر کا اخراج پیشاب کی طرف ہوتا ہے اس لیے پیشاب کی نالی میں زخم ہو جاتے ہیں، اور خون کے ساتھ پیشاب میں پیپ بھی آنے لگ جاتی ہے۔ پیشاب کی ایسی حالت کو سوزاک کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہی مادہ آنکھوں میں سوزش پیدا کر کے وہاں سرخی اور ورم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو سوزاکی آنکھ دکھنا کہتے ہیں۔ جس مرد یا عورت میں یہ مادہ شدت اختیار کر گیا ہو، ان کے نوزائیدہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سوزشناک ہوں گی یا پھر ضائع ہو چکی ہوں گی اور بچہ اندھا ہو سکتا ہے، اور اس کے جسم پر بھی سوزش کے اثرات ہو سکتے ہیں۔
جن مردوں کو یہ مرض ہو ان کو اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک ان کا قارورہ اس امر کی تصدیق نہ کر دے کہ اس میں سزا کی مادہ نہیں پایا جاتا، ورنہ معصوم اور بھولی بھالی اور پاک دامن و نیک بیویوں کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے، بلکہ اولاد کے لیے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایسے مرد اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھائے پھرتے رہیں اور اطباء کے پاس ڈاکٹروں کو علاج کے لیے دکھاتے پھریں۔ جن لوگوں میں سوزاک کی شدت ہو اکثر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، اگر ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، اگر نہ مرے تو زندگی بھر بیمار رہتی ہے اور گھر بھر کے لیے مصیبت بنی رہتی ہے اور دوسرے اس مرض اور زہر کے پھیلانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ آگے آگے یہ مرض پھیلتا رہتا ہے۔ چونکہ سوزاک غدی مرض ہے اور اس کا پہلا اثر پیشاب کی نالی پر ہوتا ہے اور غشائے مخاطی میں ہوتا ہے، وہاں پر شدید سوزش اور زخم کے بعد ورم ہو جاتا ہے، پھر حشفہ سوج جاتا ہے۔ اس کا دوسرا حملہ ودی اور مزی کے غدد اور خصیوں پر ہوتا ہے جس سے وہ دردناک ہو جاتے ہیں، انتشار کی شدت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پیشاب کے زخم اور ورم میں انتہائی درد ہوتا ہے اور مریض چیخیں مارتا ہے۔ وہ اس عذاب سے جان دینا آسان سمجھتا ہے۔ باقاعدہ علاج سے یہ مرض بہت جلد رفع ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر اپنی غلط فہمی کی وجہ سے آپریشن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب عورت میں اس زہر کی شدت ہوتی ہے تو یہ مرض پیشاب کی نالی کے زخم کے بعد اندر کے اعضائے مخصوصہ میں بھی پھیل جاتا ہے، اندام نہانی میں آگ لگا دیتا ہے۔ پیشاب کے جل کر آنے کے ساتھ اندام نہانی میں تیز مادے بھر جاتے ہیں اور بدبودار رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، ساتھ ہی پیشاب کی نالی سے پیپ اخراج پاتی ہے۔ کمر اور جسم میں سخت درد اور دکھن ہوتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا عورتیں اکثر بانجھ ہو جایا کرتی ہیں۔ جب کوئی مرد ایسی عورت سے مواصلت کرتا ہے تو یقیناً اس زہر سے متاثر ہوتا ہے اور بہت جلد سوزاک کا مریض بن جاتا ہے۔ تمام بازاری عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، ان کا قریب جانا سانپ کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ اگر کسی عورت میں یہ زہر ہو تو اس کی شادی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اس مرض کے زہر سے بالکل پاک اور صاف اور تندرست ہو گئی ہے، ورنہ وہ اس زہر کو دنیا میں مزید پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ تھی اس کی علامات اور اسباب۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو خیال رکھنا ہے وہ غذائی علاج ہوتا ہے۔ وہ آپ نے تمام عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی غذائیں جو ہیں وہ بند کر دینی ہیں اور اس کی جگہ آپ نے اعصابی غدی اور غدی اعصابی غذائیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال زیادہ کرنی ہیں تاکہ یہ جو سوزاک کی زہر ہے جسم میں اس کا اخراج ہو سکے اور تیزی سے اخراج ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو ویڈیوز کی آپ کو جو غذائی چارٹ کی ویڈیوز کی شکل میں میرے چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک نسخہ پڑا ہے، یہ ہم نسخہ استعمال کروائیں گے، انشاءاللہ یہ زبردست فائدہ دے گا اس مرض کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے گندھک آملہ سار ہے، یہ کلمی شورہ ہے، عمدہ اچھا سا کلمی شورہ، اور یہ کالی مرچ ہے۔ ان کا وزن آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ 1 تولہ لینا ہے گندھک آملہ سار، کلمی شورہ 1 تولہ اور مرچ سیاہ 3 ماشا۔ یہ آپ نے لے کے ان کو گرائنڈ کرنا ہے، اچھی طرح اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ 1 ماشا سے لے کے 1.5 ماشا تک صبح دوپہر شام آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کہوہ بنانا ہے۔ وہ کہوہ بنا کے اس کے ساتھ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد فوائد ملیں گے۔ اس میں آپ نے املتاس کی ٹکی جو اندر سے نکلتی ہے، املتاس کو توڑنے کے بعد جو اندر سے گول گول ٹکیاں نکلتی ہے وہ آپ نے 5 تولہ لینی ہے، گل سرخ 2.5 تولہ لینے ہیں، اور سنا مکی 1.5 تولہ، یعنی سنا مکی کے صرف پتیاں آپ نے استعمال کرنی ہے، اس کی ڈنڈی وغیرہ استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ سب دواؤں کو ملا کر آپ 1.5 پاؤ پانی میں جوش دیں گے۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو اتار لیں اور نیم گرم ہو جائے تو یہی دوائی اسی نیم گرم کہوہ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ یہ ایک بے ضرر سا مسل ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے سب سے پہلے وہ صفائی ہوگی جسم سے، آہستہ آہستہ جو سوزاک کی مادہ ہے وہ آہستہ آہستہ اخراج پا جائے گا۔ اس نسخے سے سوزاک کے علاوہ ہر قسم کی جو بواسیر ہے، سوزش جگر ہے، سوزاک ہو، پرانی پیچش ہو، نزلہ زکام اور کھانسی، یعنی کہ جو گرمی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے، انتڑیوں کا بخار جسے ٹائیفائڈ بھی کہا جاتا ہے، انتڑیوں کی سوزش،
پیشاب کا بند ہو جانا، جسم کے اوپر چھپاکی، کثرت تمس یعنی کہ حیض کا زیادہ آنا، ایک ماہ میں 2 بار حیض آ جاتا ہے عورتوں کو، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ درد گردہ ہو اور گردہ و مثانہ میں اگر پتھری ہو تو اس کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ درد پتا کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے، اور درد دل وغیرہ کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ پھر اور کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔